अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इमरान खान की हुकूमत को पहले 10 माह के दौरान जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है फैसला साजी का फुकदान। चाहे IMF जाने या ना जाने का फैसला हो या डॉलर की कीमत बढ़ने का, टीवी से देखकर इमरान खान साहब को पता चलना, एमनेस्टी स्कीम की पहले मुखालफत करना फिर मान जाना। अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है जिस पर हुकूमत खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी हम तकसीम देख रहे हैं। सदर आरिफ अलवी अपनी वजारतें दे रहे हैं। वजारत कानून मामला असासा रिकवरी यूनिट पर डाल रही है और हमें जो असासा रिकवरी यूनिट के ज़राए से पता चला है कि असासा रिकवरी यूनिट के पास जज साहब से मुतालिक नामालूम शिकायत आई जिसकी बुनियाद पर जस्टिस साहब के असासों की छानबीन की गई और जो मालूमात मिली वजारत कानून को भिजवा दी गई। अब वजारत कानून जो है वो मामला एसेट रिकवरी यूनिट पर डाल रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो मामला वजारत कानून पर डाल रहा है। आज एक मुश्तरका प्रेस रिलीज भी आनी थी जो नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं जारी हो सकी। हुकूमत की फैसला साजी पर कोई और नहीं, खुद वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने सख्त सवालात उठाते हुए कहा कि हुकूमत में मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद के दरमियान सर्द जंग चल रही है। तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फैसलों में। जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कई इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता और इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक आई वुड से कि एक सर्द जंग जो है वो है। अब वो फवाद चौधरी साहब जो कि कल तक खुलकर हुकूमती फैसलों को डिफेंड किया करते थे, आज वो अपने ही हुकूमत के कई फैसलों पर सवालात उठा रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि बहुत सारे फैसले हो जाते हैं लेकिन हमें बाद में उसका पता चलता है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो पहले ही तहरीक चलाने के मूड में है वो अब अदलिया की भरपूर हिमायत में सामने आ चुकी है और कल तो असम्बली में शोर शराबा भी हुआ जिसके बाद अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों ने बाहर आकर क्या कहा और हुकूमती फैसलों को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। जरा आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर हमला है, उसकी टारगेटेड किलिंग है। ये सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहते हैं, ये सिलेक्टेड जुडिशरी चाहते हैं। अमलन जो है हमें इसमें जमहूरियत की अभी तक वो खुशबू आ ही नहीं रही। इसमें हमें फिर वो डिक्टेटरों की जो है बू सी नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ महीने पहले तक नून लीग के लीडर किससे सवाल पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला और पीपल्स पार्टी जाली अकाउंट्स केस में सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम किस पर लगा रही थी? क्या ये सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश तो नहीं? और इस मामले पर हमने देखा रेफरेंस के मामले पर कि वकला भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं और सदर आरिफ अलवी के मुआवजे का भी मुतालबा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, अपोजिशन पहले ही तहरीक की तैयारियां कर रही थी और अब उन्हें एक और मटीरियल मिल गया है तहरीक के जो उनके एजेंडा से उसमें शामिल करने के लिए। और दूसरी तरफ महंगाई का मामला है, महंगाई आए रोज़ बढ़ रही है जिस पर नून लीग ने आज जब वाइट पेपर जारी किया है हुकूमत की 10 माह की कारकर्दगी का, अपने 10 माह की कारकर्दगी के साथ मवाजना करते हुए नून लीग की तरफ से। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने जो आज बातें की वो भी बड़ी अहम हैं कि वो अपनी हुकूमत के कई फैसलों पर आज तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता फैसले हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत देना ज़रूरी है कि हमारा जो मकसद है वो इस केस के जो कानूनी मेरिट्स हैं उस पर बात करना बिल्कुल नहीं, अलबत्ता जो सियासी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि इस मामले पर भी क्या सियासी जमात इसे अपने एजेंडाज के लिए इस्तेमाल कर रही है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। पॉलिटिकल एंगल इसका ज़रूर डिस्कस करेंगे लेकिन लीगल जो एस्पेक्ट है उस पर हम बात नहीं कर रहे। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफी और तजज़ियाकार, उनके साथ तशरीफ फरमा है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सदाकत अली बाजी साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। और हमें लाहौर से शाइस्ता परवेज मलिक साहब ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया आपने मानो आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस पर एक तज्जिया शामिल कर लिया जाए मोहसिन बेग साहब का कि सर ये बताइएगा कि अब जो मामला है लीगल मामला है, इसके हम लीगल एस्पेक्ट पे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे लेकिन जो लग रहा है बज़ाहिर कि अब वो सियासी जमातें जो कि कल तक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी जुडिशरी को, आज वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बयानात दे रही हैं। तो इस मामले पे भी बज़ाहिर हमें सियासत होती ज़्यादा दिखाई दे रही है। समर बेसिकली अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा इशू आए, बेसिक चीज़ ये है कि लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसमें कोई भी हो, कोई से मुराद कोई भी हो, कोई भी हो, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ गई है, रेफरेंस गया है, तो ये हतमी नहीं है। ये तो एक चीज़ गई है, उसके ऊपर उन्हीं के जज हजरात ने ही फैसला करना है जो उनके कुलीग हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। एक चीज़ तो ये होगी। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ।
بیسیکلی جتنی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہیں, اگر تو فیصلہ حق میں آئے تو جوڈیشری ٹھیک ہے, اگر نہ آئے تو نون لیگ نے حملہ بھی کیا سپریم کورٹ کے اوپر, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی اسی جوڈیشری سے, انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں کیا کہا, اور نون لیگ جب انصاف نہیں مل رہا تھا, اپنے لوگ نہیں تھے, جسٹس قیوم نہیں تھا, افتخار چودھری نہیں تھا, تو وہ بھی کریٹیسائز. تو مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ نے رول آف لا سب کے لیے, دیکھیے ابھی اس وقت پولیٹیکل لوگوں پہ کیس ہیں, بزنس مینوں پہ کیس ہیں, بہت سے لوگ, ایون فوج نے اپنے کچھ لوگوں کو پکڑا اور سزائیں دی, جو کہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو اگر سارے لوگ ایک جیسا انصاف چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو, اس وقت سمر بہت سے لوگ جیلوں میں نیب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ریفرنس فائل نہیں ہو رہے, برا حال ہے, اور ایسا لا ہے اس میں بیل بھی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر رول آف لا آپ لانا چاہتے ہیں اور اس جوڈیشری کو, اس سسٹم کو, اور انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, تو پھر سب کے لیے, اور وہ جو جج صاحب کو سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی فیس کرنا چاہیے. اگر سب لوگ فیس کر رہے ہیں, اور یہ میں بتا دوں جیلوں میں جو لوگ ہیں وہ آپ یہ مت سمجھیے کہ سارے گناہ گار ہیں, اس میں آدھے تو بے گناہ ہیں, تو انصاف تو لوگوں کو ویسے ہی نہیں مل رہا. اگر کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ سارے کہتے ہیں جی جا رہے یکجہتی کر لیجئے. یہ اس ایشو پہ, جج صاحب کے ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ان کو جانا چاہیے, ان کے ججوں نے فیصلہ کرنا ہے جو ان کے کولیگس ہیں, نہ کہ کسی اور نے فیصلہ کرنا. بالکل سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے, جو بھی ہے نا میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے گا, اس پہ میرے خیال سے زیادہ کچھ سیاسی بات کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے. بالکل. اب صداقت علی باشی صاحب, کنفیوژن بڑی ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی, جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ ڈال رہا ہے وزارت قانون پہ, وزارت قانون ڈال رہی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ پہ. آج ایک مشترکہ پریس ریلیز آنی تھی, وہ بھی نہیں آ سکی. کنفیوژن ہم گورنمنٹ کے اندر بھی کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں, جس پہ فواد چودھری صاحب آج اشارہ بھی دے رہے تھے کہ یہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون فیصلے کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے بھی فواد چودھری سے پوچھنا ضروری نہیں ہے, اور یہ کنفیوژن گورنمنٹ میں ہونا نہیں چاہیے. ہاں, اگر ریفرنس بھیجا ہے تو اس کو آن کریں. پہلی بات, دو اس کے اینگل ہے, ایک تو اس کا قانونی اینگل ہے, اور وہ تو ہم اس پہ قانونی پہ ہم بات نہیں کر کریں گے, بالکل صحیح ہے. اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس میں بھی دو باتیں, ایک لیگل فریٹرنیٹی اگر کوئی اعتراض کرتی ہے تو وہ تو سننے والا ہے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ججز اور نیب کے حق میں اگر بولیں تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے. کچھ دن پہلے تک یعنی ان کا کوئی موقف ہی نہیں ہے, یہ صرف دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت سیاسی فائدہ کدھر ہے. نون لیگ کہتی تھی یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نون لیگ کہتی تھی وہ ایسی باتیں جو شاید میرے پہ پابندی لگی اگر میں بولوں, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. ان 5 کو کس نے اختیار دیا کہ یہ فیصلے کریں؟ انہی ججز کے بارے میں. اور میرے نواز صاحب کہتے ہیں میرے احساسے میری آمدنی زیادہ, تمہیں کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ججز کے کمروں میں جا کے ان پہ حملہ کرنے والے ہیں. اور یعنی ایک ہفتہ پہلے تک ان کا بڑی فیصلوں کے پیچھے کوئی اور ہے, یہ تو لکھے لکھائے فیصلے پڑھنے والے ہیں. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جوڈیشری کے حق میں بولیں یا خلاف بولیں, نیب کے حق میں بولیں خلاف بولیں, سمجھے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں پیٹی پالیٹکس. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا خود, نہ قانون بدلا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں یہ قانون کالا ہے, 10 سال قانون چٹا تھا, سفید تھا, جب وہ اپنے ان کی اس وقت ٹیٹیاں آ رہی تھی اور ان کے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. تو کہنے کی بات ہے, جو کام وہ کہتے ہیں نا, جو مکہ آپ کو اکھاڑے کے بعد یاد آئے نا, اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. ہمیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ان ہولی الائنس ساری کہانیاں, اب یہ کہتے ہیں نیب بڑا اچھا ادارہ ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں اچھا تو کسی کو نہیں لگ رہا, بائی دا وے, اچھا تو کسی کو نہیں لگ رہا, نیب کے چیئرمین کے خلاف, پارٹی کو لگ رہا ہے, نیب کے چیئرمین کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں. ان کا ڈکلیئرڈ پارٹی کا موقف ہے دونوں کا, اور دونوں کی آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے ایک دوسرے کے بارے میں سن لیں, سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اگر نواز شریف کو, یہ 8-9 مہینے پہلے نواز شریف کی کرپشن کو اگر میں نے یہ باتیں سن کے ہمارے کان پک گئے. ایک منٹ سے جملہ بولوں. زرداری صاحب کہتے ہیں اس دفعہ میں نے نواز شریف کو اگر معاف کر دیا, مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ قومی چور ہے, یہ معاشی درندہ ہے, یہ ناصور ہے. اب ایک دم سے افطاری ہوتی ہے, سب سیٹ ہو جاتا ہے. لہذا ان کی بات کو سیریس لیں. اگر ججز کا ان کی باتوں کو سیریس لیں, جو کہ یہ 9 مہینے کہ یہ کوئی موقف ہی نہیں رکھتے, جس کی کوئی موقف ہی نہیں رکھتے عدلیہ کے بارے میں. چپ کریں گے تو کنفیوژن تو آپ کی طرف پائی جاتی ہے, کنفیوژن تو آپ کی کیا کنفیوژن ہے, اور کیا جو عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں کچھ بول دوں, ایک اور بات, روبینہ صاحب ایک جملہ,
یہ وہ ہیں جملہ کہتے تھے کہ صرف ہمارا احتساب ہوتا ہے, آج تک جوڈیشری کا احتساب نہیں ہوتا, جرنیلوں کا نہیں ہوتا, اب ہوا ہے تو اب ان کو جرنیلوں کا پسند نہیں ہے, جوڈیشری کا بھی پسند نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تو عادت ہے کہ وہ ایک ہی بات کو گھما پھرا کے پچھلے 4 سال تک لوگوں کو سناتے رہے, یہی کہانیاں, وہ 9 مہینے گزر گئے, 10 مہینے ان کے ہونے لگے, وہی کہانیاں ہیں, کوئی رد و بدل نہیں ہے, وہی بات. ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ جواب دے ہیں, اب ان کو جواب دینا ہے, بٹ دے آر اسٹل ناٹ ریئلائزنگ دیٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں احتساب کے اوپر یا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہ جو دونوں کیسز کا انہوں نے ریفرنس دیا, جس طریقے سے یہ منظر عام پہ آئی چیزیں, جس طرح دیکھیں اگر آپ ریفرنس بھیجتے ہیں 100 دفعہ بھیجیں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کی چیزیں جو ہے نا وہ پہلے لیک ہو جاتی ہیں, پہلے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں, پہلے میڈیا پہ چل جاتی ہیں. یہ جو ہے اس میں کافی سارے جو ابہام ہیں, شبہات ہیں, وہ جنم لیتے ہیں, اور نیچرلی اس کو, اور یہ بات کوئی نہیں ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہتی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے کسی کو سیک نہیں کیا, کسی کو ہٹایا نہیں ہے, ایک قانونی راستہ اختیار کیا, اس کا فیصلہ جوڈیشل کونسل میں ہو جائے گا. اس پہ دیکھیں میری بات سن لیں, ہر جو چیز ہے غیر قانونی کام تو نہیں ہوا نا. نہیں غیر قانونی, ہم نے کب کہا ہے کہ غیر قانونی ہوا ہے, لیکن جس طریقے سے ہونے جا رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے, جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اس ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں, اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, تو نیچرلی پھر آپ سوچتے ہیں. اور یہ انہوں نے بات کی کہ جی ہم جو تھے تو ججوں کو کرٹیسائز کر, دیکھیں جب غلط فیصلہ کہیں ہوگا اس کو آپ, لیکن جہاں کوئی صحیح ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہ ہسٹری رہی ہے, اس کی تاریخ رہی ہے کہ جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم جی بڑے خوش ہوں, ہم بڑے خوش ہوں کہ جی لیکن زیادتی ہے, زیادتی سمجھ صاحب, زیادتی جو ہے فیصلے تو آپ فیصلوں کو آپ یو کین ٹاک اباؤٹ, لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی ایک ہی دفعہ تعریف کرتے ہو تو بس تعریف ہی کرتے رہو, یا کسی کے خلاف نواز شریف کا انہوں نے کہا بالکل کرپٹ ہے, اب کہتے ہیں زیادتی ہے اسی فیصلے پہ. بلاول صاحب نے کہا کہ وہ کرپشن پہ سزا ہوئی ہے, اب کہتے ہیں جی شاہد صاحب اگر آپ کا جواب بھی اس پہ آ جائے معاملے پہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, صرف جب خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر سب کچھ اچھا ہے, جب تھوڑا سا آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو برا ہے, خلاف آئے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب دیکھیں, میں پہلے تو ایک بات کہوں گی کہ جیسے ابھی رومینہ میں کہہ رہی ہیں کہ پروسیس پہ ہاؤ تھنگز آر کیریڈ فارورڈ ان پہ اعتراض ہے, اور ساری دنیا میں جی ججمنٹس پہ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کرٹیسزم بھی ہوتی ہے, مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی, تو مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نیب کے بھی ہمیں پروسیس پہ اعتراض ہے, اور ہم وہاں پہ جو کویسچنز رائز کر رہے ہیں وہ ان کے طریقہ کار پہ, ہاؤ دے آر پروسیڈنگ, اور وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہمیں آج بھی وہ اعتراض ہے. لیکن جو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں وہ آپ سب کے بھی سامنے, اور کس طرح ان کو اپنے انڈر, جب انہوں نے ایک دیکھیں حکومت, آپ مجھے بتائیں who is the beneficiary out of the whole thing. حکومت انہیں پریشرائز کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی بھی اس لیے کہ ان کے انٹرویو میں یہ بات آئی کہ اگر میں حکومت کے لوگوں کو ہاتھ ڈالوں یا گرفتار کروں تو ان کی حکومت کچھ دنوں میں گر جائے گی, اور ایک منسٹر صاحب تو اتنی ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کو پوچھ گچھ کے لیے بھی بلائیں, کیونکہ اگر نیب میں ان کو کچھ ہو گیا تو وہ جی. تو اب میری بات سنیں, حکومت کس کی گرتی ہے اگر نیب والے ایکشن لیتے ہیں اور دوسروں کا, تو اس سے کس کو نقصان ہوتا ہے, اور who is the beneficiary ان کو ٹارگٹ کرنے میں. تو یہ تو ایک ٹارگٹ کلنگ پہ, لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کے مطابق وہ نرمی برت رہے ہیں حکومت کے ساتھ, کہ حکومت گر نہ جائے, نرمی برت رہے, تو پھر کس بات کا پریشر؟ سمر صاحب, یہ جو ٹارگٹ کلنگ اب شروع ہو رہی ہے بیکاز یہ نااہل اور انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے, وہ کبھی چور چور کا نعرہ لگا کے اس کے پیچھے چھپتی ہے, جب اس پہ ان کو کچھ حاصل اپنے مقصد نہیں ہوئے مقاصد, تو اب انہوں نے یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ شروع کی ہے. اینڈ آئی ایم سوری, میں آج آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کہتے تھے کہ ان سے زیادہ انٹیگریٹی کا, ان سے زیادہ ایماندار کوئی شخص نہیں ہے.
آج تو پھر یہ ٹارگٹ کلنگ جو اب شروع ہوئی ہے، لیکن چلے قانونی وے اختیار کیا گیا ہے، وہ جو بھی میرٹس ہوں گے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اس پہ ہم اس پہ تو ہم اگر سمر صاحب جسٹ گیو می اے منٹ، اگر یہ نہیں ہے تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ پریس کو پہلے ہر چیز پہلے لیک کر دی جاتی ہے؟ پہلے پریس کے پاس کیسے وہ لیٹر آ گیا، کیسے پبلک میں عام ہو گیا، میڈیا میں عام ہو گیا؟ لیٹر تو جج صاحب کا آیا تھا، ریفرنس تو پبلک نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکامیوں سے چھپنے کی کوشش ہے، بچنے کی کوشش ہے، تو وہ تو آج پھر آپ کی پارٹی نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے۔ بالکل، وہ تو آپ کی پارٹی آج وائٹ پیپر لے آئی، 10 ماہ کا کمپیریزن لے کے آ گئی ہے۔ جج صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ شہباز صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جو انٹرویو میں یہ بات بھی آئی، میں نے تو کہا، ایک منٹ میری بات سنیں، یو آر رائٹ، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیے اور پروفز لائیے اور بتائیے، اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے وہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ مجھے دیجئے، اب وہ جو آپ کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں نااہل ترین، ان کے اوپر بھی ایک کیس ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ایسے ہی 100 ارب روپے کی بات کی تھی کہ مجھے آفر ہے۔ آج تک نہ ان کا لائر پیش ہو رہا ہے، نہ وہ خود، نہ کوئی کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ پہلے اس کا جواب دیجئے اور پھر اس کا بھی جواب دیں کہ انہوں نے اب آفر کیے تو کس کو کیے، کہاں کیے، آپ لوگ اس دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بتا دیں۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، مجھے یہ بتا دیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے بھیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، کوئی اور چلا رہا ہے۔ آپ صرف روز ٹی وی پہ بیٹھ کے بولا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ بہرحال اب جو وائٹ پیپر نون لیگ آج لے کے آ گئی ہے، محسن بیگ صاحب، پہلے ہی بہت زیادہ کرٹیسزم ہے گورنمنٹ کے خلاف، ایک پورا محاذ کھڑا کیا جا رہا اپوزیشن کی طرف سے۔ آج جس طرح نون لیگ نے وائٹ پیپر جاری کیا، 10 ماہ کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ پیش کیا کہ بھائی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، عوام کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور خود حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ عرصہ عوام کو بجٹ کا یعنی کہ ٹیکسز کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے، یہاں بڑھ رہی ہیں، اور ٹیکسز بڑھ گئے، یہاں پہ جو لیوی ہے وہ بڑھا دی گئی۔ پڑوسی ممالک کا ریفرنس دیتے ہیں صداقت بھائی صاحب، میں کچھ دیر پہلے ان کو سن رہا تھا ایک ملک میں کہ وہاں سستی ہے، وہاں انڈیا میں پچھلی 2 دفعہ وہاں پہ پرائسز کم ہوئی ہیں، یہاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ تو خود مٹیریل دے رہے ہیں اپوزیشن کو۔ دیکھیں، میں نے تو نون لیگ کا وائٹ پیپر نہیں دیکھا، بیسیکلی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہیں، چیزیں مہنگی ہوئیں، اس میں بجٹ میں بھی نیچرلی آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی، بالکل، اور اس سے لوگ پریشان بھی ضرور ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیے کہ آیا اگر آپ نے اکانومی اپنی ٹھیک کرنی ہے، میں تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے گورنمنٹ سے کہ آپ کو ایک دم اتنا سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اس پروسیس کو 2-3 سال تک لے کے جاتے اور آہستہ آہستہ سبسڈیز اور جو ڈیفالٹ والے وہ آپ کو ختم کرنے چاہیے تھے، لیکن ایک دم کرنے سے نیچرلی وہ بڑا چیزیں مہنگی بھی ہوئیں اور لوگوں پہ بوجھ بھی زیادہ پڑ گیا۔ لیکن اس کا امپیکٹ پیچھے والی گورنمنٹوں پہ بھی آتا ہے نا جی، جنہوں نے یہ پاس آن کیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے 8 ماہ میں سارا کچھ عمران خان صاحب نے ہی کر دیا اور ان کی گورنمنٹ نے کر دیا۔ یعنی آپ ایگری کرتے ہیں خان صاحب سے کہ یہ سارا جو کیا درآج جو گورنمنٹ پہ آ رہا ہے وہ پچھلی گورنمنٹس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، ان کا بھی پارٹ ہے، سارا دونوں کا، یعنی دونوں کا۔ ان کو تھوڑی سی ان سے مسٹیک ضرور ہوئی، اسد عمر صاحب سے IMF کے پاس جاتے، جلدی سے ایک پروگرام لیتے، سارے لوگ آ جاتے، اور آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو آگے لے کے ایک دم جب آپ ساری سبسڈیز ختم کر دیں گے تو عوام کی انکم نہیں بڑھی، عوام کے اخراجات وہی ہیں، انکم نہیں ہے، پریشر آپ ان پہ بڑھا دیں گے، اس پہ پریشر زیادہ آ گیا اور اس پہ پوری اکانومی پہ پریشر آ گیا اور ساری اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی۔ لیکن میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ IMF کا پروگرام بجٹ کے بعد چیزیں بہتر ہونی شروع ہوں گی، لیکن ٹائم لگے گا۔ تو ان کے وائٹ پیپر میں مجھے نہیں پتا، لیکن میں شائستہ صاحبہ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ان کے میاں صاحب کے اوپر نیب کے بنے، یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بنے، اور ان کا پروسیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نیب کورٹ، وہ پروسیس انہوں نے شروع نہیں، انہوں نے انفیکٹ ابھی تک اس گورنمنٹ نے کسی پہ بھی کوئی کیس نہیں بنایا، اور پرانے کیسز چل رہے ہیں، کچھ بنانے تھے وہ بنائے نہیں ہیں، وہ جو ہیلی کاپٹر وہ شاید میرا خیال ہے بن نہیں سکا، مریم صاحبہ کا تھا کہ، اور جہاں تک نیب کے چیئرمین صاحب کی وہ انٹرویو ہے، پہلی بات تو انہوں نے اس انٹرویو کو ڈینائی کر دیا جو ایک کالم کی شکل میں آیا۔ اگر وہ مان لیا جائے سچ بھی ہے تو چیئرمین صاحب کی ساری باتیں تو سچ نہیں ہو سکتی، اگر پاکستان کی گورنمنٹ انہوں نے بچائی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا لیتے اسکینڈل سے۔ مقصد یہ ہے کہ
آپ فوری طور ہاں نیب کا لا میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اس نیب کو آپ بند کر دیں. اس نیب کے ہوتے ہوئے یہ نہ یہ معیشت چلے گی نہ یہ ملک چل سکتا ہے. جو انہوں نے کیا ہے بزنس مینوں کے ساتھ, پولیٹیشینز, مطلب کوئی بندہ محفوظ ہی نہیں. اور دیکھیے قانون قدرت دیکھیے, آپ ہر شخص کی پگڑی اچھال رہے ہیں نیب والے. پہلے پکڑتے بعد میں ہے, پہلے پریس ریلیز جاری, اس کا سارا کٹھا چٹھا, اس کا عزت کا جلوس اپنا بھی نکل آیا. اور صفائیاں آپ ساری زندگی دیتے رہیں گے کہ یہ جھوٹ ویڈیو تھی, یہ جھوٹ کنورسیشن تھی. مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں تو آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی بندوبست کر دے گا. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. پہلے ریفرنس ویسے اس معاملے پہ خاموش ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل. دیکھیں اصولی طور میں دیکھیں پولیٹیشین سے ہو سکتا ہے زیادتی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن جو عام لوگوں کے ساتھ زیادتی نیب کر رہا ہے ٹھیک اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جیل حوالات بھرے پڑے ہیں. ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. آج نون لیگ نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے اس کے کچھ کانٹینٹس میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آج شاہد حقان عباسی صاحب نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو سٹیٹس شیئر کیے اپنے 10 ماہ کی کارکردگی اور تحریک انصاف کی پہلے 10 ماہ کی کارکردگی کا موازنہ پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو گراس پبلک ڈیٹ ہے وہ 24,953 ارب سے چلا گیا ہے 28,607 پہ, اور ٹوٹل جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ 29,879 سے 35,094 پہ چلی گئی ہے. اس میں 17% انکریز ہے, اور گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس میں 28% اضافہ ہوا ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 18% بڑھے ہیں, اور پی ایس ڈی پی میں جو کٹ ہے وہ تقریباً 30% کم کر دیا گیا, اور ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں صرف 1% کا اضافہ ہوا ہے, اور پالیسی ریٹ جو ہے وہ 6.5 سے 12.3 پہ تقریباً لے آئے ہیں, اور اس میں 88% اضافہ کیا گیا ہے. انفلیشن جو ہے وہ اینول 3.9 سے 7.5 پہ 92% اضافہ, اور انفلیشن منتھلی یعنی کہ مئی کی اگر دیکھی جائے تو وہ 4.2 سے 9.5 یعنی 127% اضافہ. اب یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے. بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں مزید ٹیکسز لگانے ہیں گورنمنٹ نے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کل, اور صداقت بھائی صاحب یہ تو کام اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. مانے مفتاح صاحب کچھ نہ کچھ اکانومی سمجھتے ہیں. یہ جو انہوں نے سٹیٹس کوٹ کیے ہیں یہ منسٹری آف فائنانس اسٹیٹمنٹ کا پاکستان اور ایف بی آر سے کوٹ کیے گئے. یہ جو آپ نے آخری بات کی میں دیتا ہوں کہ جو پالیسی ریٹ وہ 6% سے 12% ہو گیا تو یہ 100%, یہ تو ایک بالکل جہالت والی بات ہے. آلریڈی پرسنٹیج میں ہے, اور جب پرسنٹیج بڑھتا ہے وہ صرف 6% بڑھا ہے. شاید خاقان بھائی صاحب وہ 100% نہیں بڑھا. کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھنا ہے. پہلی بات چینج ان دی پرسنٹیج وہ کہہ رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یو کی ناٹ کمپیئر کہ انٹرسٹ ریٹ 4% سے 6 ہوا ہے تو 50% بڑھ گیا. چلیں ان کی آپ اکانومی کے نالج کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل شاید خاقان بھائی صاحب تیاری کریں, اور اپنا جو LNG میں انہوں نے فراڈ کیے ہوئے نا اس کا جواب دیں. باقی انہوں نے جو کرنا نہیں, جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک سمپل فیکٹ, آپ کے کئی سٹنگ منسٹرز کے خلاف بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں. اس میں وقت سوال اٹھ رہا ہے سٹنگ منسٹر کے خلاف کا سوال اٹھ رہا ہے, فیصل وارڈر صاحب کا اٹھ رہا ہے. خود آپ کی حکومت کے وزراء کی زبان بندی ہوئی ہوئی ہے, بات نہیں کرنی. میں نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. خسرو بختیار پہ بات کرنے کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں ذرا شیخ صاحب ایک جواب سے سن لیں. میں اگر جواب پہلے دے دوں, میں پارٹی کا حکومت کا ترجمان ہوں. کسی بھی وزیر کے خلاف کوئی ذاتی اگر کیس بنے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا انجام چاہے نواز شریف والا ہو چاہے زرداری صاحب والا ہو, جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے. شیخ صاحب کو سن لیں کیا فرما رہے ہیں ذرا. کیبنٹ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے متعلق بہت زیادہ سٹوریز ہیں, ان کے ریفرنسز کی بات چل رہی ہے کہ گھر سے بھی احتساب ہونا چاہیے. آپ نے خسرو بختیار صاحب کا معاملہ ہے, فیصل وارڈا سے متعلق ہے کہ خسرو بختیار نے مجھے خود کہا کہ آپ نے میرے مسئلے پہ تبصرہ نہیں کرنا, ورنہ میں تبصرہ کرتا. میرا کولیگ ہے, اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا. کیا وجہ اس کی؟ اگر بندہ بے باک ہو, صاف ہو ریکارڈ, تو بندہ کہتا کریں بات میرے بارے میں. خود جواب دینا چاہیے وہ ہے. خسرو بختیار نے کہا مجھے کہ میرے بارے میں کوئی سوال پوچھے تبصرہ نہیں کرنا. زبان بندی ہوئی ہے. اگر سچے ہیں کھرے ہیں تو بات کرنے دیں, کسی کو مبالغ کلیئر سائیڈ لے لینا. میرے پہ کوئی الزام ہے, میں بہتر سمجھتا ہوں اس کا کیا جواب دینے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی مجھے خود جواب دینے دیں, اس کے بعد جواب دیں گے. بات دیکھیں سنیں,
آپ جو ایک مفروضے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ادھر بھی چور ہیں ادھر بھی چور ہیں, ادھر کی چور جیل میں ادھر کے چور جیل میں نہیں ہے, یہ مفروضہ ہم نہیں مانتے. ایک نیب بنا ہوا ہے, وہ نیب چل رہا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون نے لگائے ہوئے ہیں. اگر وہ علیم خان کو پکڑتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ باقی انہوں نے جو مفروضے قائم کیے تھے الیکشن کے دوران, جو مفروضے انہوں نے قائم کیے تھے بقول ان کے کہ پاکستان سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی ڈیلی چوری ہوتی تھی, اور وہ پتہ نہیں کتنے کی, ہم نے نہیں, وہ آپ کی نیب کے چیئرمین نے, فصیح بخاری کا بیان ہے, بڑھ بڑھ کے روز دیکھیں مجھے بات کا شاید اتنا میڈیا میں لائن لائٹ میں تھا جتنا خان صاحب نے ہر بندے کو یاد کرایا زبانی سے. اتنے جھوٹ کے دیکھیں, جھوٹ انسان کو بھول جاتا ہے. نیب کے سارے بیان ہمارے ذمہ, ججوں کے بیان ہمارے ذمہ ہیں. اب مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں وہ جو ان کا فگر تھا, وہ جو کہتے تھے کہ ڈیلی ارب روپے اور ارب روپے جو چاہ رہے ہیں, تو 10 مہینے میں تو وہ بقول ان کے کہ وہ انہوں نے روک لی ہوگی نا. نیچرلی یہ تو بڑے پاک صاف ہیں, بڑے جو ہیں پرنسپل لوگ ہیں, تو وہ جو 10 مہینے میں پیسے انہوں نے بچا لیے جو کہ کرپشن کی نظر ہو رہے تھے, وہ کدھر ہیں؟ مطلب اس وقت تو ہم ڈیفیسٹ میں ہونے ہی نہیں چاہیے. وہ اگر وہ پیسے آ جاتے, 10 مہینے کے اربوں کے حساب سے, اگر وہ 10 ارب آ جاتے, ہمیں نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا وہی میں سوچ رہی ہوں نا, وہ پیسے نہ ہی ہمیں ایمنیسٹی اسکیمیں لے کے آنی پڑتی جن کی ہم کل تک مخالفت کر رہے تھے. ابھی بھی اگر سر محل آ جائے, وہ پیسے یہی ان کی ہے نا, ان کے مفروضوں کے اوپر میاں صاحب سے پوچھ رہے ہیں $7 ملین ہے. مجھے بتائیں گے آپ کے 10 مہینے والے پیسے کہاں ہیں جو آپ نے کرپشن سے بچا لیے ہیں؟ کیا میاں صاحب نے وہ $60 ملین کہا تھا کہ آپ اکیلے نہیں کھا سکتے؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کے جو اثاثے باہر ہیں وہ سارے ایلیگل ہیں؟ میں نے وہ 10 ارب روپے ڈیلی جو جا رہے تھے آپ خود بھی کہتے ہیں, پوری قوم کہتی تھی, آپ لوگ کہتے ہیں. جی شائستہ ملک صاحبہ, دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہی ان کا رویہ اسمبلیوں میں, یہی ان کا باہر ہے. آپ ان کو بتا رہے ہیں پیٹرول کی پرائس, بجلی کی پرائس, کہ انہوں نے جو پیسے لیے آج کتنا ڈیفیسٹ ہے, آج کتنا بیلنس ہے. آپ وہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چور تھے, وہ یہ تھے, وہ تھے. بھائی جواب دو کہ تم ساری دنیا سے بیکاری بن کے کشکول لے کے بھیک مانگتے رہے ہو, تمہیں کتنے ارب ملی, وہ کہاں تم نے کیے, تمہارا ایکسپینڈیچر کیا رہا, تم نے ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی, تمہارے خرچے کہاں ہو رہے ہیں, تمہاری وہ جو تم نے کٹے, بکریاں, گاڑیاں بیچی تھیں اس کا کیا بنا, انڈے, مرغی جو تم دے رہے تھے اس کا کیا ہوا, آخر ان سب باتوں کا ہوا. تم یہاں بیٹھ کے جیسے ہی ہم کوئی بات پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ, نیب تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ, نیب تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے. بھائی نیب کو چھوڑ دیں, آپ اس کو اس کا کام کرنے دیں. اگر وہ گرفتاری پہ آیا تو آپ کے منسٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کے اپنے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا کہ پیٹرولیم میں ڈاکہ ڈلا ہے. اب وہ ہیلتھ منسٹر, دوائیوں میں انہوں نے کیا کیا, واٹر اینڈ پاور والوں نے کیا کیا, پشاور میٹرو میں کیا ہوا, مالن جبہ کا کیا ہوا, یہ سب ان سے پوچھو کہ ریئر ویو مرر میں دیکھنا چھوڑ دیں, آگے بڑھیں. یہ ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے, لوگ چیخ رہے ہیں, ان کا جینا اجیرن ہو گیا ہے, کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. آپ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں 2 کے بجائے 1 آپ اگر ملک کو اچھے حالات میں چھوڑ کر گئے تھے, آپ اگر ملک کو اچھے حالات میں چھوڑ کر گئے تھے تو پھر آتے ہی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف پہ کیوں جانا پڑا؟ بالکل گورنمنٹ کو آئی ایم ایف پہ کیوں جانا پڑا؟ پھر تو یہاں پہ خوشحالی ہونی چاہیے تھی, نہیں جانا چاہیے تھا. یہاں تو بیسا کے پہلے دن ہی چلے جانا چاہیے تھا. سمر صاحب جی 1 منٹ, آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ بیل آؤٹ پیکج لینے گئے نا, باوجود آپ دیکھیں, آپ اس کے باوجود دیکھیں بیل آؤٹ کا مطلب کیا ہے, ہسینے کو بیل دیتے کون جاتا ہے جس کی ملک سے. آج میری بات سنیں, جن کی اتنی بڑی اکانومیز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ لے کے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ بجلی کے پاور آج یہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں لیکن لون کا کریڈٹ کا ذکر نہیں کر رہے. جو کام انہوں نے اپنے کھاتے ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہیں. ڈیولپمنٹ اس ملک میں کتنی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں, انفراسٹرکچر دیکھیں. وی ور ہیونگ اے وار, فائٹنگ اے وار اگینسٹ ٹیرر. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے جب بھی گورنمنٹ سے پیسہ مانگا وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے ہمیں وہ پیسہ ملا. تو مفت میں تو سارے کام نہیں ہوئے نا, پاور پلانٹس لگے. ان سے یہ پوچھیں کہ یہ لون جو لے کے آئے ان کی بات کرنے کا کہ اپنے قوم کی جواب دیا, یہ بات کر رہی ہیں. میں صرف چور کے علاوہ بات ہی کوئی ایک جملہ, آپ میری بات تو سنیں, ان کے سوال کا جواب
یہ دونوں پارٹیوں نے ایکسٹریم جو گروتھ ہے وہ 5.8% کی دعویٰ کیا ہے. اگر 10 سالوں میں تنگ آ گئے ہیں آپ کی باتوں سے, آپ ذرا سن لینا, 10 سالوں میں آپ ایوریج 5% لگائیں تو کتنی گروتھ ہوگی؟ 50%. 10 سالوں میں اگر ایوریج 5 یہ کلیم نہیں کر رہے, میں ان کو 5 5.5 کر لیں, 55%, 60% آپ کی جی ڈی پی بڑھی ہے 10 سالوں میں. قرضے 6,000 سے 30,000 ہوں تو یہ بنتے 400%. قرضے 400%, جی ڈی پی 60%, باقی 340%. کون کھا گیا؟ وہی ٹیٹیز, وہی پاپڑ, وہی فلودے والا, وہی سائیکل والا. 6,000 ارب قرضے تھے نا. آپ ایسا کریں, 6,000 سے کتنے ہوئے؟ 60 سالوں میں تھے نا. یہ 60 سالوں میں تھے. میں سوال کر رہا ہوں, 6,000 سے 30,000 ہوئے, 60 سالوں میں تھے نا. 400%. سر 60 ایئرز میں تھے نا. آپ نے 10 ماہ میں کر لی ہیں اتنے. نہیں, میری بات سنیں. 6,000 سے 30,000 سن تو لیں. میرا سن لیں بھائی, آپ کوئی سینسیبل بات کریں گے, 30,000, آپ کوئی سینسیبل بات کریں گے. 50 سے 60%, باقی 340% قرضہ. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایسا کریں سمر صاحب, آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے. آپ کے جو یہ ان کا سولو پروگرام بیچارے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں, روز لوگوں کو فونے کرتے ہیں, بلاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو ایک سیٹ رٹایا جو ہے وہ ان کا موقف ہے, وہ آپ ٹیپ یہاں لگا دیا کریں, کوئی بھی بٹھا دیں. بات یہی ہے, ان کا جو بندہ بیٹھتا ہے وہ ایگزیکٹ یہی ریٹورک لے کے بیٹھ جاتا ہے, یہی باتیں وہ کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کے وہ جو کوارڈینیٹر وہ بھی آرام سے ہوں گے, تو ایک ہی بات انہوں نے کرنی ہے, اور جو سب سے زیادہ اونچی آواز سے کرتا ہے. موسم دیکھ صاحب, اب جو یہ جو ساری چیزیں ہیں, کیا یہ انف ہیں, سفیشنٹ ہیں ایک تحریک لانچ کرنے کے لیے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں عید کے بعد جس کی تیاری کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں یہ دونوں جماعتیں مسٹیک کریں گی. اس میں تحریک کا سب سے زیادہ جو شور ہے, جو تیاری ہے, اور جو دونوں پارٹیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مولانا صاحب ہیں, اور دونوں پارٹیاں بھی یہ سوچ رہی ہیں. ارریلیونٹ ہوئے ہیں سیاسی منظرنامے پہ. ابھی تحریک کا وقت نہیں ہے. دیکھیے, یہ ان کے تحریک انصاف کے پہلے 8 یا 9 ماہ ہیں, اور یہ ان کا پہلا بجٹ ہے. یہ ان کا آخری بجٹ بھی نہیں ہے, اور یہ ان کے آخری 8-9 ماہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ہوگی کہ اگر یہ تحریک لانچ کر دی جائے. آپ کو مولانا کے پیچھے نہیں لگنا. آپ دونوں پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اپنا ایک منشور ہے, اپنے ان کے لوگ بڑے ماڈریٹ بھی ہیں دونوں پارٹیز میں. ان کو وقت کا انتظار کرنا چاہیے. بجٹ دیکھ لیجئے, بجٹ کے بعد کا ٹائم دیکھ لیجئے, اور یہ جا کے آپ اینڈ آف دا ایئر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا کچھ نہیں بنا, بزنس کمیونٹی کا کچھ نہیں بنا, معیشت اپنی ڈگر پہ نہیں آئی, فوری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تحریک ناکام ہو جائے گی. فی الحال عمران خان کی گورنمنٹ کو پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے, اس کو صرف ایک تھریٹ ہے, وہ معیشت کی ہے. اگر اس میں بہتری نہ آئی پھر یہ تحریک لائے. تو جی کوئکلی ایڈ کر لیں, میں نے بریک پہ جانا ہے پھر, یا پھر بریک سے واپس آ کے آپ کا موقف میں لے لوں. میں آپ کو ایک منٹ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی تو اے پی سی کال ہوگی, اس میں بیٹھ کے ہم دیکھیں گے, بات چیت ہوگی. لوگوں نے جان چھڑائی ہے, کوئی بندہ ان کو دوبارہ دیکھنا چاہے گا. اللہ اللہ کر کے لوگوں نے پیپلز پارٹی نون سے 40 سال میں نئی بات کر رہے تھے, نیا کام کر رہے تھے, وہی لوٹ مار کا دور. آپ نے کبھی وہ ریڈی دیکھی نا شربت والے کی, اس پہ ایک ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر اس نے لگایا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھنڈا ٹھار شربت سلانا اتنے روپے کا, تو ان کا بھی ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, آپ وہ لگوا دیں. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, جو بٹھا دیں باتیں وہ یہی کر رہے ہیں. 40 سال میں یہ چورن بک چکا ہے. آصف زرداری صاحب اور نواز صاحب کے کوئی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا, آپ ان سے تحریک کرائیں. ووٹ لے جائیے جماعتیں, یہ باتیں وہ بھائی انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. ملک کی معیشت ڈوبی, ادارے ڈوبے, آپ دیکھیں پورا ملک کلیپس کیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو تحریک والے معاملے پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक द शो। प्रोग्राम में बात चल रही है कि इस वक्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जिस तरह से APC होगी, APC के बाद एहतजाजी तहरीक अनाउंस की जाएगी। और आज शायद हाकान अब्बासी साहब ने फिर से कहा कि अगर हुकूमत गिराना पड़ी तो हुकूमत भी गिरा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं फवाद चौधरी साहब के एक बयान की तरफ आऊँगा, जो आज उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया कि अगर हमने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया तो तहरीक इंसाफ की सियासत दफन हो जाएगी। तो जनाब सदाकत अब्बासी साहब, आपकी तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमती है। अगर वो मुल्क से बाहर चले गए तो आपकी सियासत दफन हो जाएगी। सियासत तो अगर आप किसी की दफन करते हैं तो अपनी गवर्नेंस से दफन करें। आप गवर्नेंस से लोगों को बताएं, आप इतनी अच्छी गवर्नेंस करें, आवाम को खुशहाली दें। अच्छे सहाफ़ी हैं आप। हर बात का एक उसका मतलब होता है जो डिटेल होती है। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून करप्ट है जो ये माइंड करते हैं, और खुशकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने नून को करप्ट कहा और नून ने पीपल्स पार्टी को करप्ट कहा, और ये आपने कहा दोनों करप्ट। आखिरी हमने कहा दोनों सच बोल रहे हैं, हमने कहा ये झूठ नहीं, दोनों ठीक बोल रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा कि ये दरिंदा है नवाज शरीफ, इन्होंने कहा पेट फाड़ के उसके पैसे निकालेंगे। लिहाजा हमने लोगों को टेप वाली बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन। आप ये बात ये अगर मैं अपनी लॉजिक देंगे किसी की सियासत दफन करनी है तो गवर्नेंस से दफन करें ना, इतनी अच्छी गवर्नेंस करें। अगर आप समझे सियासत का मतलब करें, लोग भूल जाएं। हमें लोगों ने इसलिए वोट दिया कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, और लोग चाहते हैं कि लूट मार का हिसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। नवाज शरीफ साहब जब वो जेल में होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। अब एक मुल्क में एक बात है कि ये हमेशा बच जाते हैं, और जरदारी साहब ने आखिर में ठीक कहा था कि अब अगर नवाज शरीफ को हमने माफ किया ना, हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लिहाजा एक करप्ट आदमी, सजा याफ्ता आदमी तो आप जेल में बंद है। अगर हम उनको छोड़ देते हैं, और जरदारी साहब भी जिस तरह ऑफर मार रहे हैं, अगर ये कहीं NRO ले जाते हैं तो लोग हमें बुरा भला। किसको ऑफर दे रहे हैं? ये हामिद मीर साहब ने आर्टिकल लिखा है कि जरदारी साहब और नवाज नहीं, मैं तो नहीं, इतनी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बताऊं कि मुझे कोई ऑफर करेगा। लेकिन हामिद मीर साहब बड़े एक मशहूर साफी हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑफर दे रहे हैं, अगर हम इनको किसी वजह से ये बच जाते हैं तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे कि ये जो आपका नैरेटिव, कौम का नैरेटिव, और ये लोग फिर मुक्का करके बाहर निकल गए। मुझे बताइए ना समर साहब कि मैं इनकी किस बात का यकीन करूं। पहले उन्होंने कहा चूंकि जावेद चौधरी का आर्टिकल है तो वो गलत है, अब वो कह रहे हैं कि हामिद मीर ने लिखा है तो वो सही लिखा है। मतलब अगर हमने बाहर के आर्टिकलों पे डिसाइड करना है तो फिर सबके आर्टिकल सही हैं। ग्राउंड रियलिटीज और फैक्ट्स की बुनियाद पे मिला के जो सामने चीजें हैं उन पे बात करें। मैं बार-बार बात रिपीट नहीं करना चाहती, ये बार-बार हमेशा ये कहते हैं कि ये NRO हम नहीं देंगे। इनसे NRO किसने मांगे भाई? ये आके बताते क्यों नहीं है? मतलब ये देखो पूछ लेना। नहीं, हामिद मीर से क्यों पूछे? NRO के हामिद, मुझे बताएं NRO हामिद मीर साहब ने देना? NRO अगर देना होगा तो आपके वजीर, आपका वजीर आज़म कहता मैं नहीं दूंगा, क्यों कहते हैं? किसको नहीं देगा? उससे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि उनके पास कौन आया मांगने के लिए? मुझे बताएं, मैं आपको लॉजिक बताऊं। आप उनके साथ बैठते हैं, उनसे किसी दिन पूछ लें कि भाई आपके पास NRO कौन देने आया है जो आप नहीं दे रहे हैं? ये बताइएगा पूछ के। ये बात जो है ये कह के आप लोगों ने और जो एक गलत बात ये कर रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को जाने नहीं देंगे। नवाज शरीफ साहब को जाने न देना जो है वो अदालतों का काम है या फिर जुडिशरी का काम है। शहबाज शरीफ नहीं भागे, मुझे बताएं, हम उनको ECL में डालेंगे। शहबाज शरीफ मतलूब हैं, भागे हुए हैं, हमजा भागे हुए हैं, सलमान भागे हुए हैं, हसन भागे हुए हैं, हुसैन भागे हुए हैं, इसाक भागे हुए नहीं, हमजा शहबाज पाकिस्तान नहीं, हमजा नहीं, सलमान भागे हुए, अली इमरान भागे, अब दोनों मियां साहब के बेटे भागे हुए, इसाक डार भागे हुए। अगर वो ECL में होते ना भागे, शहबाज शरीफ भागे। जी शायद मलिक साहब देखिए, पहले तो मैं कहूँ कि आप इनको बुला के ना सच्ची सोलो प्रोग्राम किया करें। ये दिन में शाम में ना 2-3 चैनल्स पे होते हैं और आइडेंटिकल बातें करते हैं, बिल्कुल यही सारी बातें। सच एक ही दफा बोलते हैं, 2 मिनट करें। एक तो ये कहते हैं एक मिनट ये कहते हैं कि जी सारे उधर भी करप्ट, फिर इन्होंने सब में से करप्ट लेके ना इधर जो ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री लगी है उसमें सब क्लीन हो गए। और जिनको ये डाकू कहते थे, जिनके बक्से भर के ये इंग्लैंड भी लेके जा रहे थे उस पार्टी, वो नफीस हो गए। जो चौकीदार भी नहीं रखना चाहते थे वो मिनिस्टर्स हो गए। तो मुझे आप ये बताएं कि अपनी कैबिनेट पे ये नज़र डालें, अगर एक लेफ्ट राइट सबको देख लें कि वो क्या है लोग, और जो शख्स अपनी जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इतना नाअहल है
کہ وہ اپنی کیبنٹ تو سلیکٹ کر نہیں سکتا, اسے اپنے فائنینس منسٹر کا تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کہتے ہیں کیبنٹ آپ مجھے وہ ثابت کریں اس بات کا وقت ملایا جاتا ہے کہ سماج شہباز صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں, علی عمران صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ پھر آئیں احتساب کو فیس کریں. یہ تو وہ جو بھاگے ہوئے ان کا جواب دینا, واپس کب آئیں گے؟ سوال آپ سے ان کا پوچھ رہے ہیں. میری بات آپ میری جواب سن لیجئے نا. آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ ان کی بات کر رہے ہیں, وہ جو 5 قومی مجرم بھاگے ہوئے ان کا کون جواب دے گا؟ اتنے اہلیت اور جو قومی مجرم کیبنٹ میں بیٹھے ہیں تو بلا لیں ان کو پکڑیں, بلائیں. ہم کیوں پکڑیں؟ حکومت میں آپ پکڑیں. محسن بیگ صاحب معاملہ یہ ہے کہ احتساب بیٹھے ہیں, آپ بلائیں, بالکل لے کے آئیں. اب تو وہ قانون بھی آپ نے ایگریمنٹ بھی آپ نے کیا نا, آپ کہہ رہے ساگدار صاحب کو سیاست یہاں پہ کاروبار بار جب کیس بات آئیے گا نا, آپ کا کوئی معاہدہ بیماری سب کو بیماری لگ جاتی ہے, ساگدار بھی بیمار ہیں, ان کو دل کا عارضہ ہے. اب محسن بیگ صاحب معاملہ یہ ہے کہ احتساب ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں جس نے کرپشن کی اس کا احتساب ہوگا. جس طرح میں نے صداقت صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ پھر بات پھر کیوں نہیں ہوتی, خسرو بختیار والے معاملے میں بات نہیں ہوتی, ان کا ایک کیس ہے, دیکھا جائے, اسے پوچھا جائے ان سے. فیصل واڈا کے معاملے پہ سوالات اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ سنجیدہ, پھر گورنمنٹ کے اندر بھی تو ذرا احتساب ہونا چاہیے, تب پھر احتساب کے اوپر سب کو یقین ہو, ہاں بھائی ایون احتساب ہو رہا ہے, کوئی یک طرفہ احتساب نہیں ہو رہا. دیکھیے میں تو اس حق میں ہوں کہ اگر تو آپ سب نے احتساب نیب سے کروانا ہے تو پھر تو اللہ حافظ ہے اس ملک کا. اور کون کرے گا سر؟ دیکھیں یہ لا ایسا نہیں ہے, اگر آپ کسی کو بھی شک کی بنا پہ اور کسی ایسے ہی اپلیکیشن کی بنا پہ چارج کر لیں اور اس کا ریفرنس نہ بنے اور آپ اس کو اریسٹ بھی کر لیں اور کورٹ آف لا میں آپ پروسیکیوشن پروو بھی نہ کر سکے اور پہلے اس کی عزت کا جنازہ آپ نکال دیں. نہیں دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو فنڈامنٹلی بدلنی پڑیں گی, اور ان پولیٹیشنز کو اکٹھے بیٹھ کے ونس فار دیکھیں یہ خسرو بختیار, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب یا انفیکٹ ان کی فیملیز, وہ نہیں, ساری دنیا, پاکستانی بزنس کمیونٹی, بیوروکریٹس, عام بزنس مین بیچارہ مر گیا, ان کی تو آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا, ان کا تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں, ان کی تو بیچاروں کی خبر بھی نہیں آتی, اور ساری زندگی وہ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی چوری نہیں کی, ہم نے کوئی کام غلط نہیں کیا. تو جب تک آپ لا ٹھیک نہیں کریں گے یہاں بہتری نہیں آئے. بالکل انہوں نے 16 نے جو ہے بات درست کی ہے, چونکہ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ معیشت اور یہ چیز جو ہے یہ اکٹھے چل نہیں سکتے. اس وقت جو حال ہے, اس وقت کاروبار کا حال ہے جو, اور جو ان کی بات ہے بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, دیکھیں سیاسی بندے کی تو خبر بن جاتی ہے نا, اس کی خبر بنتی ہے وہ اس کے بارے, لیکن جو عام لوگ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, it is a draconian law, اس کو بہتر بنایا جائے. کنکلوڈ کیجئے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یس کرپشن از اے پرابلم, بٹ دس از ناٹ دی اونلی پرابلم, اور اس اونلی پرابلم اس کو بنا کے انہوں نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے. جی دس از مائی لاسٹ. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا احتساب نہیں ہو رہا اور ہم احتساب کریں, یہ احتساب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ان کی اپنی چوائس ہے, وہ کس کو کب پکڑتے ہیں. جب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہو رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا, مہنگائی ہے لیکن آپ کے مقابلے میں کم ہے. یہ دیکھیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ مہنگائی جو اس وقت ہے, اور عام آدمی پارٹی نے 10% جو تکلیف عوام جو تکلیف عوام اس وقت برداشت کر رہی ہے, it is unprecedented. صرف اور صرف وجہ قرضے ہیں, احتساب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, لیکن جس طرح بات کی شائستہ صاحبہ نے, صرف احتساب ہی ملک کا مسئلہ نہیں ہے, دیگر مسائل بھی ہیں, ان پہ توجہ بھی دینی چاہیے. بنگلہ دیش کے اندر بھی ہم نے دیکھا, پہلے انہوں نے اپنی معیشت ٹھیک کی, ملک ٹھیک کیا, اس کے بعد لوگوں کا احتساب ہوا. ترکی میں یہی ہوا کہ پہلے انہوں نے معیشت کو مضبوط کیا, ملک کو مضبوط کیا, پھر بعد میں احتساب ہوا. پہلے میرا سے ذرا ملک کو ٹھیک آپ ڈائریکشن میں لے آئیں, اس کے بعد احتساب ضرور کریں, سب کا کریں, ساتھ ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے. آج کے شو میں اتنا ہی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.